अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खैरियत से होंगे और खुश होंगे। कहानी का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लिसनर्स, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो पुरअसरार वाक़यात से भरपूर सच्ची कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम हमीन है। मैं लाहौर में रहता हूँ और अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। मेरी फूफो के बेटे की शादी चूँकि यूनिवर्सिटी की छुट्टियाँ थीं तो इसलिए मैं भी शादी में शिरकत के लिए अम्मी अब्बू के साथ गांव आ गया। मैं गांव पहली बार आया था और यहाँ मुझे बड़ा मज़ा आया था, अपने कज़न से मिलकर भी और गांव आकर भी। अम्मी अब्बू वलीमे के बाद ही घर चले गए थे, पर मेरे कज़न्स ने मुझे रोक लिया था कि कुछ दिन और मैं इनके साथ रहूं, क्योंकि अभी मेरी छुट्टियां भी रहती थीं, इसलिए मैं रुक गया। मेरे चचा के बेटों नौमान और असद और बेटी आफिया से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब कल मुझे जाना था, इसलिए आज हम सारा दिन इधर उधर घूमते रहे और घर आकर खाना खाकर लेट गए। नौमान मेरे साथ ही था। वो तो लेटते ही सो गया, मैं जाग रहा था। रात के 10:30 हो चुके थे। इतने में अचानक दरवाज़ा खुला और चच्ची रिफत का परेशान चेहरा मुझे नज़र आया। मैंने कहा, खैरियत चच्ची? उन्होंने कहा, तुम्हारे चचा को तुम्हारी पुप्पो ने शादी में खाना बनाने वाले बावर्ची को पैसे दे आने के लिए कहा था। वो शाम से गए हुए हैं और अभी तक वापस नहीं आए। मौसम भी ठीक नहीं है और अब तो मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा है। तुम और नौमान दोनों जाकर पता करके आओ। मेरा दिल बड़ा होल रहा है, कहीं इन्हें कुछ हो ना गया हो। मैंने चच्ची से कहा, आप परेशान ना हो, मैं अभी जाकर पता करता हूँ। और नौमान की तबीयत चूँकि ठीक नहीं है, उसे हल्का सा बुखार हो गया, इसलिए उसे रहने दें, मैंने कहा और उठकर चारपाई के नीचे से अपने जूते पहने। बेटा, मुझे एहसास है कि तुम हमारे घर में मेहमान हो और मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ। आज हमजा और असद भी क्रिकेट के लिए दूसरे गांव चले गए हैं। चच्ची कुछ नादिम सी नज़र आ रही थी। कोई बात नहीं, मैं इन कामों से तंग नहीं होता। वैसे भी मुझे रात को घूमना भी पसंद है, मैंने कहा और घर से बाहर निकल आया। बाहर मौसम बहुत ही प्यारा था। पहले हल्की सी आंधी आई थी और तेज़ बारिश हुई थी, मगर अब बारिश का जोर टूट गया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी जो बहुत भली महसूस हो रही थी। कभी कभार बारिश की बूंदें भी गिर जाती थीं। अभी मैं खाने वाले के घर से थोड़ा ही दूर था कि मेरा मोबाइल रिंग करने लगा। मैंने जेब से मोबाइल निकाला तो चच्ची की कॉल थी। गालिबन मौसम ठीक होते ही मोबाइल सर्विस बहाल हो चुकी थी। जी चच्ची, मैं बस इनके घर तक पहुंचने ही वाला हूँ। अब इसकी ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम्हारे चचा घर आ गए हैं। असल में वो अपने एक दोस्त के पास चले गए थे, तुम फ़ौरन घर वापस आ जाओ। जी अच्छा चच्ची, मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा और कॉल काट दी और घर की वापसी के लिए लंबे लंबे ढक भरने लगा। बादलों के टुकड़ों से चांद आंख मचोली कर रहा था और हवा भी धीरे धीरे चल रही थी। अचानक एक तेज़ हवा का झोंका मेरे पास से गुजरा और उसके बाद मुझे यूं लगने लगा जैसे कोई है जो मेरे साथ चल रहा है। इसके अनदेखे कदमों की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी थी। रात के 11:30 बज रहे थे। मैं आबादी से भी थोड़े फासले पर था और यहाँ बंदा न बंदे की ज़ात। मेरा डरना तो फितरी अमल था। मैंने कदमों की रफ्तार तेज़ कर दी थी। इस अंधे वजूद की भी रफ्तार तेज़ हो गई। थोड़ी ही देर में मुझे एहसास हुआ कि रास्ता तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो मैंने अपने आसपास गौर किया तो जिस बात का मुझे इदराक हुआ उसने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए। मैं अभी उसी जगह खड़ा था जहाँ से वो हवा का झोंका मेरे पास से गुजरा था। मुझे अपने दाएं तरफ से कदमों की आवाज़ आ रही थी। किसी का वजूद भी महसूस हो रहा था। अचानक मेरे दाएं जाने वाली कलाई इस नादीदा वजूद ने पकड़ ली। मुझे लगा मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो रहे हों। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द सी लहर दौड़ गई। मैंने डरते हुए इस जानिब देखा। वहाँ पहले धुआं फैला और फिर अचानक इस धुएं से एक नौजवान बरामद हुआ। वो बहुत ही खूबसूरत था। भूतों के बारे में तो मैंने सुन रखा था कि वो बहुत ही भयानक और खौफनाक होते हैं, मगर ये क्या, ये भूत था। इसने सफ़ेद रंग का अजीब सा लिबास पहन रखा था जिसको मैं कोई भी नाम न दे सका। कौन हो तुम? मैंने अपना डर छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। मैं एक जिन हूँ, उसने आम से अंदाज में बताया। मैं उसका मुंह तकने लगा और मेरी हैरत को देखकर वो मुस्कुराने लगा, लेकिन इसकी मुस्कुराहट में भी एक दर्द सा महसूस हो रहा था। अजीब किस्म का जिन था वो। इस जिन का नाम याकूत था। वो मुसलमान तो न था, मगर उसका शुमार शरपसंद जिन्नात में भी नहीं होता था। इसे इसकी बस्ती से निकाल दिया गया था क्योंकि वो एक आदमजादी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। इस आदमजादी के लिए इसने अपना मंगेतर रोशनी को छोड़ दिया था, इसलिए इसे वो कबीला छोड़ना पड़ा था।
اور اس آدم زادی نے بھی اس کو دل و جان سے قبول کیا تھا، مگر پھر اچانک وہ آدم زادی 6 فٹ زمین تلے اتر گئی، یعنی مر گئی، اور یاقوت کی زندگی اندھیری ہو گئی تھی۔ یاقوت نے اپنی مختصر سی روداد مجھے سنائی تو میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اب میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہو حمین، کیونکہ وہ آدم زادی زندہ ہے۔ میرا علم مجھ سے کہتا ہے کہ وہ سانسیں لے رہی ہے۔ اس نے خود کو مرا ہوا اس لیے ظاہر کیا ہے کہ شاید وہ مجھ سے اکتا گئی ہے۔ وہ اپنے جیسے کسی آدم زاد کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو اس کے گھر والے اس کی نقلی قبر کیوں بنائیں گے؟ میں الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم 1 گھنٹے سے ساتھ تھے اور یاقوت میرے ساتھ میرے کمرے میں تھا۔ میرے علاوہ اسے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے سحر سے نعمان کو اور بھی گہری نیند میں سلا دیا تھا۔ مجھے نہیں پتا اس بارے میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر والے بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہوں۔ یاقوت نے اپنا اندازہ ظاہر کیا۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ صرف ایک بار اس بے وفا سے مل کر اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں کی دھوکے بازی؟ آخر کیا کمی رہ گئی تھی میری چاہت میں؟ میں نے تو اس کے لیے سب کو چھوڑ دیا تھا۔ اور میں کیا کر سکتا ہوں اس معاملے میں؟ میں نے پوچھا۔ تم بھی ایک آدم زاد ہو۔ میں بہت سے آدم زادوں سے مدد مانگ چکا ہوں، مگر وہ سب ڈرپوک نکلے۔ تم مجھے اپنے گھر تک لے آئے ہو، یہ تمہارا احسان ہے۔ دیکھو حمین، یہ میری دنیا نہیں ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن تم تو جانتے ہو، کیونکہ یہ تمہاری اپنی دنیا ہے، اور اگر تم میرا ساتھ دو تو میں بھی سکون حاصل کر سکتا ہوں۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ میں نے پہلے سوچا اور پھر اس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ واپسی کا سفر مشکل ہوتا ہے، یہ سنا تو بہت تھا، مگر دیکھا پہلی بار تھا۔ سب نے مجھے ڈھیروں دعاؤں اور تحائف کے ساتھ بھیجا تھا۔ میں بس میں بیٹھ گیا اور بس چل پڑی۔ مجھے اچانک اس خط کا خیال آیا جو حفصہ نے، میری کزن نے مجھے دیا تھا۔ وہ میں نے جیب سے نکال کے پڑھنا شروع کیا۔ اس نے لکھا تھا کہ حمین، میں نے بہت کوشش کی کہ تم میرے دل کا حال جان سکو، مگر یا تو تم بہت ہی سادہ ہو یا بہت چالاک۔ میں نے تم سے سچی محبت کی ہے اور میں چاہتی ہوں تم سے شادی کرنا، تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ میں حیرت سے اس خط کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے اس لڑکی نے کون سا روگ پال لیا تھا۔ میں اسے کیسے سمجھاتا کہ اس محبت کا درد مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا۔ میں نے یہ روگ 2 سال پہلے پال لیا تھا، اور اب میرے دل میں اس محبت کی ٹوٹی ہوئی کرچیوں کے سوا کچھ نہ تھا، اور اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے وہ خط چلتی ہوئی بس سے نیچے پھینک دیا اور خاموشی سے دوڑتے ہوئے مناظر کو دیکھنے لگا۔ یاقوت کا خیال اچانک میرے دماغ میں آیا۔ اگر میں اس بات کا ذکر کسی اور سے کرتا تو وہ مجھے یقیناً پاگل سمجھتا، اس لیے فی الحال خاموشی بہتر تھی۔ خیر، میں شام کے وقت اپنے گھر میں آ گیا تھا اور امی ابو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ امی نے میری پسند کی ڈشز بنائی تھیں۔ اس کے بعد ڈنر کے بعد میں نے سارے گفٹس امی کو دیے جو پھپھو اور چچی نے بھجوائے تھے۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے آ گیا تو میں نے دیکھا کہ یاقوت میرے کمرے میں میرے سامنے تھا۔ آج بھی اس کے چہرے پر اداسیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ یار یاقوت، یہ بات تو بتاؤ کہ کیا جن بھی اداس ہوتے ہیں؟ بات مذاق خیز تو تھی، لیکن میری ایک جن کے ساتھ دوستی ہو چکی تھی۔ ہاں، کیونکہ جن بھی ایک عدد دل کے مالک ہوتے ہیں۔ یاقوت، اس لڑکی کی قبر کہاں ہے؟ ہمیں اب اپنا کام شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں اس آدم زادی کو کھوجنا ہے، کیونکہ میں اسے ایک آخری مرتبہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آخری مرتبہ اس سے پوچھ لینا چاہتا ہوں کہ کیوں میرے ساتھ ایسا کیا اس نے۔ اور رہی اس کی قبر کی بات تو وہ اسی شہر میں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کل تم مجھے اس کے قبر کے پاس لے جانا تاکہ ہم آئندہ کا لائحہ عمل بنا سکیں۔ تھوڑی دیر میں یاقوت غائب ہو گیا تھا اور میں بھی نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ اگلی صبح تھکن کا بہانہ بنا کر میں نے یونیورسٹی سے چھٹی کر لی تھی، اور پھر میں یاقوت کے ساتھ اس قبرستان میں آ گیا تھا جہاں وہ نقلی قبر تھی۔ یہ ہے وہ قبر، اس جن نے ایک قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ کیا؟ قبر کے کتبے پر مرحومہ کا نام مٹا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے کھرچ کے وہ نام مٹایا ہو۔ یہ کیا ہے؟ میں نے کتبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتا، مجھے لگتا ہے کہ شاید کسی وجہ سے مٹ گیا ہو، لیکن پہلے ہمیں سچ جاننا ہے، اس نے کہا۔ اور ہم سچ کیسے جان سکتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ سچ جاننے کے بہت سے راستے ہیں حمین، اور مجھے بھی ایک حل کا پتہ ہے، بس اس کے لیے تم کو تھوڑی بہادری دکھانی ہوگی۔ وہ زندہ ہے اور کہاں ہے یہ ہم جان سکتے ہیں اگر تم… یاقوت نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اگر کیا؟ یاقوت، میں نے تم سے دوستی کی ہے، بھلے تم انسان نہیں ہو، لیکن میں نے اگر تمہاری مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے تو میں آخری حد تک تمہاری مدد کروں گا۔ تم کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہم سچ جان سکتے ہیں اگر تم آج رات 2 گھنٹوں کے لیے اس قبر کے پاس بیٹھ کر ایک عمل کرو۔ کیسا عمل؟ میں حیران ہوا اور وہ مجھے اس عمل کے بارے میں سمجھانے لگا،
اور مجھے ابھی سے ہی خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اگربتی مہک رہی تھی، موم بتیاں لمحہ بلمحہ پگھل رہی تھیں۔ قبرستان کا ماحول ایک منحوس سی خاموشی لیے ہوئے تھا اور میں وہ عمل پڑھتا جا رہا تھا جو مجھے یاقوت نے یاد کرایا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا اور میں بھی پہلے کے مقابلے میں ذرا پرسکون ہو گیا تھا، کیونکہ یاقوت نے مجھ سے کہا تھا کہ اس عمل میں مجھے کوئی نہیں ڈرائے گا، کیونکہ یہ عمل ایک سچ جاننے کے لیے ہے اور اس کا تعلق کسی طرح بھی کسی نادیدہ مخلوق سے نہیں ہے جو مجھے ڈرا سکے۔ اس لیے میں خاموشی سے اپنا عمل پڑھ رہا تھا۔ اچانک ایک بہت ہی دل کو دہلا دینے والی چیخ گونجی تو میرے ہاتھ پیر ایک دم سے کانپ گئے۔ میں چند لمحوں کے لیے تو اپنے درد کو ہی بھول گیا تھا اور پھر باقی عمل میں مجھے صرف چیخیں ہی سنائی دیتی رہیں اور کچھ بھی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا۔ میرا عمل مکمل ہو گیا تھا اور اب میں نے یاقوت کی ہدایت کے مطابق اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور بند آنکھوں سے میں نے 1-2 مناظر دیکھ لیے تھے۔ سب سے پہلے میں نے ایک لڑکی کو دیکھا تھا، لیکن اس کا چہرہ سیاہ دھوئیں میں چھپا ہوا تھا۔ میں اس کا چہرہ نہ دیکھ پا رہا تھا، مگر مجھے اتنا ضرور پتہ چل گیا تھا کہ وہی یاقوت کی محبت ہے۔ اور پھر میں نے ایک اور دوشیزہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں اور لباس یاقوت کی طرح تھا۔ شاید وہ یاقوت کی منگیتر تھی، یا پھر وہ لڑکی شاید چڑیل، جس کا نام یاقوت نے پہلی ملاقات میں روشنی بتایا تھا۔ وہ چڑیل یاقوت کی محبوبہ کے پاس آئی اور اس نے کچھ پڑھ کر اس کی جانب پھونک ماری تو یاقوت کی محبوبہ بالکل ساکت ہو گئی۔ اگلا ہی منظر میں اس کو قبر میں دفنایا جا رہا تھا اور پھر میں نے آنکھیں کھول دیں۔ ہر بات واضح ہو چکی تھی۔ وہ چڑیل روشنی، جس کا صرف نام ہی روشنی تھا، وہ خود تو سیاہ اندھیرے سے بھی بدتر تھی۔ اس نے یاقوت کی محبوبہ کے ساتھ ایسا کیا تھا صرف حسد کی بنا پر، اس لیے کہ اس نے ایک لڑکی کو زندہ قبر میں دفنا دیا تھا۔ اس نے یاقوت کی محبوبہ کے ساتھ ایسا کیا تھا صرف حسد کی بنا پر، اس لیے کہ اس نے ایک لڑکی کو زندہ قبر میں دفنا دیا تھا۔ وہ لڑکی بے وفا نہ تھی بلکہ باوفا تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ابھی تک وہ لڑکی اس قبر میں زندہ کیسے تھی؟ کیا معمہ تھا یہ؟ میں حصار سے نکل آیا اور یاقوت کو 3 بار بلایا تو وہ میرے سامنے تھا۔ کیا ہوا امین؟ تمہیں سب پتہ چل گیا ہے کیا؟ یاقوت نے بہت امید سے مجھ سے پوچھا اور میں نے اسے ساری بات بتائی تو اس کا منہ غصے سے لال پیلا ہونے لگا۔ روشنی اس حد تک جا سکتی ہے؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس وقت روشنی پر غصہ کرنے سے زیادہ ضروری اور باتیں بھی ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کا چہرہ کیوں نہ دیکھ سکا تھا، کیوں اس کے منہ کے سامنے سیاہ دھواں پھیلا ہوا تھا۔ اس بات کا جواب تو اب ہمیں وہ خود ہی دے گی امین، کیونکہ ہم ابھی اسی وقت یہ قبر کھود کر اسے باہر نکالنے والے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ قبر کھودنے کا سن کر ہی میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ امین، تم نے آخری حد تک میرا ساتھ دینے کا مجھ سے وعدہ کیا تھا نا؟ یاقوت کے لہجے میں شکوہ دھر آیا تھا۔ لیکن اگر تم خوفزدہ ہو تو تم جا سکتے ہو۔ تم نے ویسے بھی اب تک بنا کسی مفاد کے میرا بہت ساتھ دیا ہے اور اس کے لیے شکریہ کا لفظ بہت کم پڑ جاتا ہے۔ میں کہیں نہیں جا رہا اور چلو کھودنا شروع کرو۔ یاقوت نے وہاں درخت سے 2 موٹی موٹی لکڑیاں توڑیں اور ہم نے قبر کھودنا شروع کر دی۔ آدھے گھنٹے میں کھل چکی تھی اور پھر ہم نے بہت مشکل سے سلیں ہٹائیں اور یاقوت نے اس لڑکی کو قبر سے نکالا اور باہر لٹا دیا۔ حالانکہ وہ ابھی تک سکتے میں تھی۔ میں نے اندھیرے سے اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور کفن اس کے منہ سے ہٹ گیا تھا۔ مجھے لگا کہ میری دنیا اندھیر ہو گئی ہے۔ یوں لگا جیسے ہر شے ساکت ہو گئی ہو، قبرستان میں لگے ہوئے بھاری درخت مجھ پر آن گرے ہوں، کیونکہ کفن میں لپٹا ہوا وہ وجود میری رگے جاں سے بھی قریب تھا۔ وہی تو تھی میرا پہلا پیار، میری پہلی چاہت، میری پہلی تمنا۔ وہی تو تھی جس کی وجہ سے میں حفصہ کے خوابوں کو سہارا نہیں دے پا رہا تھا۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ وہ کسی اور کی ہو گئی ہے، مگر یہ نہ پتا تھا کہ وہ منو مٹی تلے بھی چلی گئی ہے، وہ بھی زندہ۔ یا میرے رب، یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں اٹھ کر وہاں سے جانے لگا تو یاقوت نے مجھے نہ روکا۔ وہ اسے ہوش میں لانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔